अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और कामयाब होंगे। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ईमेल एड्रेस मौजूद है। उसके साथ साथ जो है आप अपनी वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करके भेजें तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये मिस कंवल ने भेजी है और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बताती हैं जो वाक़या है ये बेसिकली इनके नाना का वाक़या है और नाना ने इनको अपनी लाइफ में बताया था। अब इनके नाना जो है वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। खैर, इनके नाना बताया करते थे कि जब वो यंग एज में थे तो वो मुख्तलिफ़ जॉब्स वगैरह की तलाश में थे और वो चाहते थे कि किसी अच्छी कंपनी में या किसी अच्छी जगह ज्वाइन कर लें ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सेव हो सके और वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। ये बताती हैं इनके जो नाना थे वो शुरू से ही लईम शईम थे और बड़े स्ट्रॉन्ग थे और गुड लुकिंग भी थे। तो लिहाजा इन्होंने मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी कंपनीज़ में भी जो है वो अपना CV भेजा या जो भी जॉब की एप्लीकेशन थी उस दौर के हिसाब से वो दी और ऐसे ही हुआ कि एक कंपनी ने उनको एज़ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जो है वो हायर कर लिया। अब ये जो कंपनी थी ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी और ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी पोस्ट इनके नाना को मिली थी। तो इनके जो नाना थे वो सबसे आखिर में अपनी कंपनी से अपने ऑफिस से निकला करते थे। नॉर्मली जो शिफ्ट थी वो 10 बजे से 6 बजे तक या 8 बजे तक हुआ करती थी। अब इनके जो नाना थे क्योंकि वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र थे तो वो रात को 10 साढ़े 10 बजे वहाँ से निकलते थे और तकरीबन 1 घंटे का रास्ता तय करने के बाद वो अपने घर पहुँचा करते थे। खैर, उनके जो नाना थे इनके पास जो है एक बाइक मौजूद थी और आपको पता है कि उस दौर में जो बाइक थी वो किसी नेमत से कम नहीं थी। अब इनके नाना बताते हैं कि इसी तरह मैं एक दिन अपने ऑफिस से निकला। इनका जो ऑफिस था या इनकी जो कंपनी थी या इनका जो इदारा था वो नेशनल हाईवे पे मौजूद था। अब इनको अपने घर पहुंचने के लिए हाईवे का रास्ता जो है वो अपनाना पड़ता था और तकरीबन 45 मिनट तक हाईवे पे इनको अपनी बाइक चलानी पड़ती थी। खैर, इनके नाना ये बताते हैं कि मैं वैसे ही अपनी धुन में निकला और हल्के हल्के में बाइक चला रहा था। मेरी आदत थी कि मैं आमतौर पे तेज़ बाइक नहीं चलाया करता था। आज मौसम भी थोड़ा सा सर्द था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और नॉर्मली जैसे कि रश हुआ करता है हाईवे पे उस तरह का रश नहीं था। खैर, बहरहाल ये खुरामा खुरामा अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। उनकी पूरी कोशिश थी जितना जल्दी हो सकता है अपने घर पहुँचें क्योंकि बारिश अगर बढ़ गई तो ये रोड पे फंस भी सकते थे, इनकी बाइक भी ख़राब हो सकती थी। इनके नाना बताते हैं कि मैंने हार्डली 15 या 20 मिनट का रास्ता तय किया था कि उसी दौरानिए में मैंने देखा कि एक लड़की है या एक औरत है जो सामने खड़ी हुई है और वो मुसलसल बारिश में भीग रही है। उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी परेशानी के आलम में या किसी मदद की मुंतज़िर है। खैर, बहरहाल इनके जो नाना जब उसके करीब से गुज़रे तो उसने हाथ का इशारा किया जैसे कि वो इनसे लिफ्ट मांग रही हो या इनसे कह रही हो कि रुकें और इसकी मदद करें। इनके नाना ने अपनी बाइक थोड़ी सी हल्की की और जैसे ही इनके नाना ने बाइक हल्की की तो उनको एकदम से ख्याल आ गया कि उनके दोस्तों ने कहा था कि रात में कभी भी कोई लिफ्ट मांगे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको लिफ्ट नहीं देना क्योंकि आमतौर पे यहाँ पे चोरी डकैती या इस तरह के मामलात या वाक़यात हुआ करते हैं। लिहाजा इन्होंने बाइक जैसे ही स्लो की वैसे ही दोबारा से तेज़ कर दी, यानी कि इतना टाइम भी नहीं दिया कि वो जो औरत थी वो इनके करीब आती या बाइक पे बैठ पाती। अब इनको थोड़ा सा अफसोस भी था कि बेचारी औरत ज़ात थी जो रात में खड़ी हुई थी, परेशान थी, क्या मजबूरी थी। इनका दिल तो चाह रहा था कि हेल्प कर दें, लेकिन ज़ाहिर सी बातें जो हालात थे या जो मामलात थे उसमें रिस्क लेना बेहतर नहीं था। खैर, इनके नाना ने अपनी जो बाइक थी उसकी स्पीड तेज़ कर दी और दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो गए। अब इनके नाना बताते हैं कि हार्डली 10 या 15 मिनट की जो है बाइक मज़ीद चली थी कि मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे मेरी बाइक की जो बैक साइड है यानी जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे कोई बैठा हुआ है या कोई मौजूद है और बाकायदा उसके जिस्म की गर्माइश मुझे महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई वज़न है जो बाइक पे मौजूद है। खैर, इनके नाना क्योंकि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र थे, बड़े स्ट्रॉन्ग थे, तो उनको अंदाज़ा था और उनका ख्याल भी था कि जब मैंने बाइक स्लो की थी जहाँ पे मैंने उस औरत को लिफ्ट नहीं दी थी, हो सकता है वो जो औरत है वो बैठ गई हो क्योंकि इसके अलावा तो इनको पूरे रास्ते में ना कोई नज़र आया था ना कोई मौजूद था। आज नॉर्मली जितना रश हुआ करता है उससे कम रश था और दूसरी बात यह कि बारिश हो रही थी। पहले इनके नाना ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंफर्म किया कि कोई पीछे मौजूद है या नहीं, जैसे कि उन्होंने अपना वेट पीछे किया
تو باقاعدہ محسوس ہوا کہ ان کی پیٹھ سے کوئی ٹکرایا ہے۔ اب جب ان کے نانا کو یہ کنفرم ہو گیا کہ کوئی پیچھے موجود ہے یا کوئی واقعی میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے یا کسی کا وجود جو ہے وہ ان کو بار بار اپنا ہونے کا احساس دلا رہا ہے، تو کیونکہ وہ بہادر آدمی تھے لہٰذا وہ ڈرے نہیں، انہوں نے اپنی سینسز پہ قابو رکھا اور اسی طرح وہ بائک چلاتے آگے بڑھتے رہے اور ویٹ کرنے لگے کہ کہیں بھی اگر روشنی نظر آتی ہے یا کہیں لوگ نظر آتے ہیں تو میں اپنی بائک کو روکوں گا اور باقاعدہ مڑ کے دیکھوں گا، کنفرم کروں گا۔ اب اسی دورانیے میں تقریباً 4-5 منٹ تک بائک چلتی رہی اور ان کو محسوس ہونے لگا کہ جو بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے وہ ان کے قریب آتا چلا جا رہا ہے اور اس کی جسم کی گرمی جو ہے وہ ان کو محسوس ہونے لگی۔ یہ لوگ کیونکہ پرانے دور کے لوگ تھے، بڑے اسٹرانگ ہوا کرتے تھے، اتنی جلدی ڈرا نہیں کرتے تھے اور اتنی جلدی ہمت نہیں ہارا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے چلتی ہوئی بائک میں سے ایک سوال پوچھا کہ تم نے کھانا کھایا ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو پیچھے سے جواب آیا نہیں، اور جب پیچھے سے جواب آیا نہیں تو یہ اس چیز کی کنفرمیشن تھی کہ ان کی بائک پہ وہ عورت یا وہ لڑکی جو لفٹ مانگ رہی تھی وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب خیر یہ بتاتے ہیں کہ اسی دورانیے میں سامنے سے ان کو روشنی نظر آئی اور جب یہ قریب پہنچے تو وہاں پہ ایک دھابا نما کوئی چیز موجود تھی اور وہاں پہ 2-3 لوگ جو تھے وہ کام کر رہے تھے۔ خیر ان کے فادر نے وہاں پہ بائک روکی اور جب بائک روکی تو ان کو محسوس ہوا جیسے جو وزن پیچھے موجود تھا یا جو کوئی بھی پیچھے تھا وہ وہاں سے ہٹ چکا ہے، اب موجود نہیں ہے۔ خیر وہ اترے، ان لڑکوں سے بات چیت کی اور ان کو بتایا نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خیر بائک کو مکمل طور پہ چیک کیا، باقاعدہ ہاتھ لگا کے دیکھا پیچھے کی سیٹ پہ، کوئی موجود نہیں تھا، کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ اب یہ مطمئن ہو چکے تھے لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اب دوبارہ میں اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کرتا ہوں، اور ویسے ہی ہوا کہ دوبارہ انہوں نے بائک اسٹارٹ کی اور وہ جو راستہ تھا اپنے گھر کی طرف جاتا تھا اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ اب ان کے نانا بتاتے ہیں کہ 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ دوبارہ سے ان کو محسوس ہونے لگا جیسے اب دوبارہ سے کوئی ان کی بائک پہ آ کے بیٹھ گیا ہے اور مسلسل اس کے جسم کی گرمی یا اس کے جسم کا احساس ان کو ہونے لگا۔ اب ان کو تھوڑی سی پریشانی شروع ہوئی کیونکہ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چیک کیا تھا تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اب دوبارہ سے اس کے جسم کا احساس تھا جو ان کو مکمل بتا رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں یا آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہوں۔ خیر کیونکہ یہ بہت دلیر آدمی تھے لہٰذا یہ آگے چلتے رہے۔ اب یہ بتاتے ہیں جیسے یہ مزید آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک مسجد آ رہی ہے۔ اب جب انہوں نے مسجد آتی ہوئی دیکھی تو ان کو تھوڑا سا اطمینان ہوا اور انہوں نے پھر ایک سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کیا مسجد جاؤ گی؟ اور جب انہوں نے یہ سوال کیا تو یہ اتنا اسٹرینج سوال تھا کہ وہ جو پیچھے عورت بیٹھی ہوئی تھی یا جو بھی چڑیل یا پچھل پیری موجود تھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو ان کی جان میں جان آئی اور انہوں نے مسجد کے سامنے گاڑی روکی، بائک روکی اور اتر کے بھاگتے ہوئے جیسے تیسے مسجد کے اندر گھس گئے۔ اب ان کے نانا بتاتے ہیں کہ میں نے پوری رات اسی مسجد میں گزاری، صبح فجر کی اذان کا ویٹ کرتا رہا۔ اسی دورانیے میں مؤذن صاحب آئے، پھر امام صاحب آ گئے اور فجر کی اذان ہو گئی، اور جب وہ لوگ آ گئے تو میں نے ان کو یہ سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ کا سامنا جو ہوا تھا وہ کسی نہ کسی چڑیل سے یا اس طرح کی مخلوق سے ہوا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ خیریت سے آپ یہاں پہ آ گئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا یا کسی نقصان کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا۔ اب کیونکہ دن نکل چکا تھا ان کے اندر پہلے ہی جذبہ موجود تھا، جیسے تیسے کر کے یہ اپنے گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کو ساری صورتحال بتائی۔ ان کے نانا نے متعدد بار اس کے بعد بھی وہاں سے سفر کیا، لیکن جب وہ سفر کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ہمیشہ پھر آیت الکرسی پڑھ لیا کرتے تھے اور اپنا حصار کر لیا کرتے تھے، اور شاید یہی وہی وجہ تھی کہ اس کے بعد سے الحمدللہ ان کو وہ عورت یا وہ لڑکی لفٹ مانگتی ہوئی یا بائک پہ بیٹھی ہوئی کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی نہ نظر آئی۔ اچھا گائز، آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ مس سمیرہ نے ہمیں بھیجی ہے، اور مس سمیرہ بتاتی ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی کراچی سے ہے، اور ان کی جو رہائش ہے وہ اسکیم 33 کے اندر موجود ہے۔ اب جو لوگ اسکیم 33 میں رہا کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہوں گے کہ وہاں پہ بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز موجود ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں کی سب سے قدیم ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور اب سے تقریباً 15 یا 20 سال پہلے یہ لوگ وہاں پہ سیٹل ہوئے تھے یا انہوں نے وہاں پہ رہائش اختیار کی تھی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ تھوڑا سا اگر اس کے اسٹرکچر کے بارے میں جاننا ہو تو وہ اس طرح سے ہے کہ ہماری جو سوسائٹی تھی وہ سب سے آخر کی سوسائٹی تھی، اور اس کے چاروں طرف اس وقت جو ہے وہ جھاڑیاں موجود تھیں یا ویران ایریا تھا۔ اور مزید اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ گئے وقتوں میں یہاں پہ کوئی شمشان گھاٹ یا کوئی قبرستان ہوا کرتا تھا، اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہا تو ویسے ویسے اس کو ڈیمولش کیا گیا، اور ڈیمولش کرنے کے بعد پھر یہ زمین کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی بنی اور پھر آگے جا کے یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں کنورٹ ہو گئی۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ ذکر کرتی ہیں کہ ان کے اندر اور ان کے بھائی کے اندر ایک ایکسٹرا کوالٹی یہ ہے
کہ جب بھی کوئی اس طرح کی نیگیٹو اینٹی یا اس طرح کی کوئی چیز موجود ہو تو ان دونوں بہن بھائیوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پہ شفٹ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے ہمارے اسکول کا مسئلہ ہوا، تو اس سوسائٹی سے باہر ایک اسکول موجود تھا۔ ہمارے پیرنٹس نے سوچا کہ فی الحال ہمارا جو ایڈمیشن ہے وہ وہاں پہ کروا دیا جائے، اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہے گا اگر کوئی مزید اچھا اسکول ہوا تو ہم لوگ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے، ورنہ ہم اپنی میٹریکولیشن جو ہے اسی اسکول سے کریں گے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ ایسے ہی ہوا کہ ہم لوگوں نے وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا۔ میں جو تھی وہ 6 کلاس کے اندر تھی، میرا جو بھائی تھا وہ 7 کلاس کے اندر تھا۔ اچھا، میری جو کلاس تھی اس کی میں مانیٹر تھی، اور میری جو کلاس تھی وہ فرسٹ فلور پہ موجود تھی، جبکہ میرے بھائی کی جو کلاس تھی وہ گراؤنڈ فلور پہ موجود تھی۔ اب یہ بتاتی ہے کیونکہ میں کلاس کی مانیٹر تھی تو میری ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ جب کلاس کی چھٹی ہوگی یا کلاس آف ہوگی تو آخر میں آپ نے انشور کرنا ہے کہ جتنی بھی لائٹس وغیرہ ہیں یا فین وغیرہ ہیں ان کو بند کرنا ہے آپ نے، اور یہ ذمہ داری میری ذمہ داری تھی۔ تو اب یہ بتاتی ہیں کہ ابھی ہمیں اسکول جوائن کیے ہوئے 1-1.5 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اکثر ایسا ہونے لگا کہ میں لائٹ اور فین وغیرہ جو ہے ان کو بند کر کے جاتی، اور جب میں اگلے دن آتی تو میرے جو پرنسپل تھے یا ٹیچر تھے وہ مجھ پہ ناراض ہوتے کہ تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے تو تم نے اس کو بند کیوں نہیں کیا۔ اب ایک آدھ دفعہ تو ہو سکتا ہے کہ میں بھول گئی ہوں، لیکن جب انہوں نے 2-3 دفعہ مجھے کہا تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں نے نوٹ کرنا شروع کر دیا، اور منڈے کا دن تھا، میں اوپر گئی اور ساری کلاسوں کی لائٹس اور فین بند کیے، اپنی ٹیچر کو دکھایا، اور اس کے بعد میں گھر چلی گئی۔ اب جب ہم دوبارہ اگلے دن آئے تو اگین ویسے ہی ہوا کہ اوپر کی جو لائٹس تھیں یا فین وغیرہ تھے وہ سارے کے سارے کھلے ہوئے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ جو میری ٹیچر تھیں میں ان کو ایک دن پہلے دکھا کے بند کر کے گئی تھی، تو وہ بھی گواہ تھیں کہ میں نے لائٹس اور فینز وغیرہ جو ہیں سارے کے سارے بند کیے ہیں۔ تو یہ جو لائٹس اور فین کھل رہے تھے خود بخود یہ کیسے کھل رہے تھے۔ اسی طرح یہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی لائٹس اور فین وغیرہ جو تھیں ان کو بند کر رہی تھی اسکول کی، تو جیسے ہی میں بند کر کے اسٹیئرز کی طرف آئی تو فوراً سے وہ لائٹس اور فین خود بخود کھل گئے۔ اب جب یہ خود بخود میرے سامنے کھلے تو میں ڈر کے نیچے بھاگی، اور مجھے یقین ہو چلا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی اینٹی موجود ہے جو اپنی پریزنس شو کر رہی ہے۔ لہٰذا میں نے جا کے اپنے پرنسپل جو ہوتے ہیں ان کو کہا کہ آج کے بعد میں لائٹس اور فین جو ہے اس کی ذمہ داری سے معافی چاہتی ہوں، میں ان کو بند نہیں کر سکتی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے اسکول میں فرسٹ فلور پہ یا گراؤنڈ فلور پہ موجود ہے جو اپنی پریزنس کو شو کر رہی ہے۔ خیر، ان کے جو پرنسپل تھے انہوں نے کوآپریٹ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ چھوڑ دیں، جو ہمارا چوکیدار ہے ہم اس کو بول دیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اس کے بعد سے جو ان کا چوکیدار تھا اس نے ذمہ داری لے لی کہ جو بھی اسکول کی لائٹس یا فین وغیرہ ہیں وہ ان کو بند کرے گا۔ اب یہ بتاتی ہیں اسی طرح ٹائم گزرتا رہا، تقریباً 6 مہینے ہو چکے تھے، مختلف واقعات وہاں پہ پیش آ رہے تھے، اور ہمارے اسکول کا ایک ایونٹ ہونے والا تھا۔ اب جو اسکول کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں جو بھی کلاس کے مانیٹرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ایکسٹرا ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی کلاسز آف ہو جائیں گی تو وہ جو ایونٹ ہونے والا ہے اس کی تیاری آپ کو کلاسز ختم ہونے کے بعد کرنی ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ ایسے ہی ہوا کہ میں، میری دوست اور میرا بھائی، اس کے علاوہ 3 لوگ اور تھے جو اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد اسکول میں موجود تھے، اور ہم لوگ اپنا جو ایونٹ تھا اس کی تیاری کر رہے تھے۔ ہمارا کام 2 سے 3 گھنٹے میں ختم ہو جانا تھا، لیکن کام کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مغرب ہو گئی۔ اب یہ بتاتی ہیں جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہوئی تو ایسا لگنے لگا جیسے ہماری جو چھت ہے اسکول کی ادھر کوئی آ گیا ہے، کوئی واک کر رہا ہے، یا کوئی بہت تیزی سے کسی چیز کو کھینچ رہا ہے، یا کوئی آبجیکٹ ہے جس کو موو کیا جا رہا ہے۔ خیر، جیسے ہی اذان ختم ہوئی تو ہمیں باقاعدہ محسوس ہونے لگا جیسے اسکول کی جو اوپر کی اسٹیئرز ہیں یعنی 2nd فلور ہے وہاں سے کوئی اترتا ہوا نیچے آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو آواز آ رہی تھی یہ مجھے آ رہی تھی یا میرے بھائی کو آ رہی تھی، باقی کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ خیر، ہم لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے دیکھا کہ جو اسٹیئرز ہیں وہاں سے ایک صاحب تھے جو دیکھنے میں 40 سے 45 سال کے لگ رہے تھے، اور نیچے اترے ہیں، اور انہوں نے ہمیں غصے سے دیکھا ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ یہاں سے اٹھو اور چلے جاؤ۔ اچھا، یہ جو صاحب ہمیں نظر آئے تھے ان صاحب کو ہم نے نہ کبھی دیکھا تھا، نہ وہ اسکول کا حصہ تھے، نہ اسکول کی مینجمنٹ کا حصہ تھے۔ بہرحال جیسے ہی انہوں نے ہمیں غصے سے دیکھا تو ہم سارے کے سارے اٹھ گئے، اور ہم نے سوچا کہ جلدی سے یہاں سے اسکول سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے پرنسپل کو یا چوکیدار کو انفارم کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم اسکول سے باہر نکلے تو ہمارا چوکیدار وہاں پہ موجود تھا۔ ہم نے سب سے پہلے اس کو بتایا کہ اندر کوئی موجود ہے، وہ ہمیں غصے سے دیکھ رہا ہے اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ خیر، ہمارے ساتھ جو چوکیدار تھا وہ اندر گیا اور اس نے پورا کا پورا اسکول چھان لیا، وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ چوکیدار کہنے لگا تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اور میرے بھائی نے خاص طور پہ اسٹیئرز سے ایک بندے کو اترتے ہوئے دیکھا تھا جو نیچے آ رہا تھا، اور اس نے آ کے ہمیں غصے کا اظہار کیا تھا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے خاص طور پہ جو میری زندگی تھی
اس میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، اور وہ جو تبدیلی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ مجھے جو مخلوقات تھیں یا اس طرح کی کریچرز تھیں وہ مجھے چلتے پھرتے نظر آنے لگیں۔ جیسے کہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اسکول میں موجود تھی اور چھٹی ہونے والی تھی، تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے واش روم جانا چاہیے، اور جب میں واش روم میں گئی تو واش روم کا گیٹ اندر سے لاک تھا۔ اب جب میں نے ناک کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو واش روم کا گیٹ ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو لٹکا ہوا ہے، اور جیسے نارملی بچے ہوا کرتے ہیں یہ اس طرح کا بچہ نہیں تھا۔ اس کی بہت ہی سمجھ لیں کہ پتلی پتلی سی ٹانگیں تھیں، اس کے جو ہاتھ تھے وہ نارملی جیسے انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں ان سے لمبے ہاتھ تھے، لیکن قد اس کا وہی 3-3.5 فٹ کا تھا۔ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا تو میں نے چیخ ماری، اور جیسے تیسے کر کے میں باہر کی طرف بھاگی، اور جب میں باہر آئی تو میں نے آگے اگین اپنے جو ٹیچرز وغیرہ تھے ان کو انفارم کیا، لیکن وہ تھے کہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارا وہم ہے یا تمہیں ایسا لگ رہا ہے، ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے یہاں پہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں جو چینجز مزید آئے وہ اس طرح سے آئے کہ ان کو مختلف ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ایک دفعہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ اپنے اسکول میں موجود ہیں، اور یہ اپنے اسکول کے اندر انٹر ہو رہی ہیں، رات کا ٹائم ہو رہا ہے، اور جیسے ہی یہ اسکول کے اندر انٹر ہوتی ہیں گیٹ کھولتی ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کی باڈیز جو ہے وہ کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے خون نکل رہا ہے، اور یہ ان پہ سے چڑھتے ہوئے آگے جاتی ہیں تو یہ دیکھتی ہیں جو اسکول کے بچے ہیں، یعنی جس کلاس کے جو بھی بچے ہیں ان سب بچوں کی انہی کلاسز کے اندر باڈیز پڑی ہوئی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں اور ان کی باڈیز کو کمروں میں پھینک دیا گیا ہے۔ ابھی بتاتی ہیں کہ میں مزید آگے بڑھتی آتی ہوں تو اسی طرح ہر کلاس میں مختلف بچے ہوتے ہیں جن کی باڈیز پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی باڈیز کے ٹکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب میں ان تمام کلاسوں سے ہوتی ہوئی اوپر کی طرف جاتی ہوں۔ جب میں فرسٹ فلور پہ آتی ہوں تو یہی منظر ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں سیکنڈ فلور پہ جاتی ہوں، اور جب میں چھت پہ آتی ہوں تو چھت پہ آ کے میں دیکھتی ہوں کہ ایک کوئی کالا سا لمبا سا آدمی ہے جس کے پورے جسم پہ بہت سارے بال موجود ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار یا اس طرح کی چھری ٹائپ کی موجود ہے، اور اس نے میرے ماں باپ کی گردنوں کو پکڑا ہوا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں ان کو بھی کاٹ دوں گا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ یہ اتنا ڈراؤنا خواب تھا کہ یہ دیکھتے ہی جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میرا جو جسم تھا وہ پسینے میں شرابور ہوا ہوا تھا، اور میری حالت غیر ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دم نکل جائے گا۔ یہ بتاتی ہیں سارا خواب میں نے اپنی والدہ کو جا کے بتایا، جو میری مدر تھی انہوں نے میرے فادر کو بتایا، اور میرے فادر اور مدر کافی زیادہ پریشان تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا جو بھی ایکٹیویٹیز وغیرہ اسکول میں ہوتی ہیں یا جو کچھ نظر آتا ہے ان کی پریزنس میں فیل کر لیتی ہوں یا میں ان کو دیکھ لیتی ہوں۔ میرے پیرنٹس میری باتوں پہ یقین کرتے تھے، حالانکہ جو اسکول کی مینجمنٹ یا لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ تمہارا وہم ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس نے جب ان کی باتیں سنی تو ان کے جو فادر تھے ان کے دوست کے کوئی جاننے والے عامل یا عالم تھے، ان سے رابطہ کیا گیا۔ اچھا، میری ان سے ملاقات کروائی گئی، انہوں نے مجھ سے ساری باتیں پوچھی، میرے خواب کے بارے میں پوچھا، پھر انہوں نے ہمارا پورا گھر چیک کیا، اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہمارے اسکول گئے۔ اب جب وہ واپس آئے تو انہوں نے میرے فادر سے کہا کہ مجھے 2 سے 3 دن کا ٹائم دیں، میں چیک کر کے اپنا حساب لگا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ خیر بہرحال 3 دن بعد انہوں نے رابطہ کیا اور میرے فادر کو بتایا کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی نیگیٹو اینٹیٹی ہے جو ایسوسیٹ ہونا چاہتی ہے، اور آپ کی بیٹی کیونکہ پاک صاف رہتی ہے، تلاوت وغیرہ کرتی ہے، تو وہ اس کے قریب آ نہیں پا رہی ہے، لیکن وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس کو اپنے قابو میں کر لے۔ اب یہ سن کے جو میرے پیرنٹس تھے وہ بہت پریشان ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس کا کوئی حل وغیرہ بتائیں۔ تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے کچھ وظائف وغیرہ بتائے اور کچھ تعویذات دیے کہ آپ کو پہن کے رکھنے ہیں اور جلانے بھی ہیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب پہلے ہی دن میں نے وہ تعویذ پہنا اور وہ جو تعویذ جلانے کا تھا وہ جلایا، تو اس کے فوراً بعد ایسا ہوا کہ ایک دم سے میری آواز چینج ہو گئی، میری آنکھیں جو تھی وہ وائٹ ہو گئیں، اور میرے گھر والے بتاتے ہیں کہ باقاعدہ میں ایک مرد کی آواز میں بات کر رہی تھی۔ خیر فوراً سے انہی عامل سے رابطہ کیا گیا، وہ آئے، انہوں نے آ کے دم وغیرہ کیا تو میں دوبارہ نارمل ہو گئی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اب بھی میں ان کے دیے ہوئے تعویذات کو پہنتی ہوں، جو ہدایت انہوں نے دی ان پہ عمل کرتی ہوں، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں پڑھتی رہتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتری ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے واقعات اور معاملات میرے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں جو نارملی لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں آج کی جو اسٹوریز ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایسی چیزوں سے، برائیوں سے محفوظ رکھے، ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، آسانی فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔